बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अभी बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में अल्हम्दुलिल्लाह हमने तजवीद भी पढ़ ली इस आयत की, और रूट वर्ड्स और वर्ड बाय वर्ड तर्जुमा भी बहुत खूबसूरत अंदाज़ में माशाल्लाह समझ लिया है। इसको हम लेके चलते हैं थोड़ा सा इसको समझने के लिए कि इसकी तफसीर क्या है, इसमें अल्लाह ताला हमसे कहना क्या चाह रहे हैं, या इसमें हमने सबक क्या हासिल करने हैं। शुरू करते हैं इस बात से कि यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वइदा, और जब। मैं जब इस आयत को पढ़ी थी, इसको अगर हम वैसे पढ़ें तर्जुमे रवानी के साथ, तो इसको कैसे पढ़ेंगे कि ए पैगंबर, जब तुमसे मेरे बंदे मेरे बारे में दरियाफ़्त करें। इतनी खूबसूरती मुझे लग रही थी इस बात के लिए कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि व इन सअलका इबादी, और अगर मेरे बंदे पूछें मेरे बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे। हम लोग अगर गौर करें ना, तो कुछ अल्फाज के जो मायनी हैं वो पूरे जुमले के ऊपर एक बहुत बड़ा उनका असर होता है। कैसे असर होता है? जब हम कोई भी बात करते हैं तो उसमें ये जो दो अल्फाज हैं अगर और ये जब, बहुत बड़ा रिज़ल्ट, इनका जो कंक्लूजन होता है वो बहुत डिफरेंट आता है। सोचने की बात इस तरह से, इसको यूँ समझिएगा, सिनेरियो समझें कि आप एक ऐसी जगह, या आपका कोई बहुत लव्वन है, आपका शौहर है, आपका बेटा है, आपका भाई है, बहन है, बेटी है, कोई भी आपका बहुत जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, किसी ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए जा रहे हैं जहाँ पर से वापसी की उम्मीद बहुत कम है। 90% उम्मीद यही है कि ये वहीं पर ही ख़त्म हो जाएंगे, दे विल बी डन। लेकिन उसके बावजूद भी हम जब कोई बात करते हैं उनके बारे में, तो हम कभी भी ये नहीं कहते कि अगर वो वापस आ गए तो फिर मैं उनसे ये काम कहूँगी, या अगर हम हमेशा कैसे उम्मीद रखते हैं उनसे, हम कहते हैं कि जब वो वापस आएंगे तो हम ये चीज़ इस तरह से प्लान करेंगे। तो यहाँ पर मुझे अल्लाह ताला की मोहब्बत जो इंसान के साथ ज़ाहिर हो रही थी वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर अपने किसी भी बंदे के लिए ये नहीं कहा कि अगर वो मुझसे पूछे। अल्लाह को क्या पड़ी थी कि वो हमसे, हमें अल्लाह की ज़रूरत है, अल्लाह को हमारी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मेरे अल्लाह, आपके अल्लाह, हमारे अल्लाह ताला हमसे कहीं पे भी होपलेस नहीं है। वो हमसे तब भी तवक्का रखते हैं कि मेरा बंदा ज़रूर मुझसे मेरे बारे में पूछेगा, वो ज़रूर पलट के मेरे पास वापस आएगा, और अगर जब वो मेरे बारे में पूछता है तो उसको किस तरह से जवाब देना है। तो मुझे यहाँ पर जो इस आयत का इब्तिदा है वइदा, वही इतना खूबसूरत लगता है कि मेरे अल्लाह ताला की इस इब्तिदा से मेरे साथ किस कदर मोहब्बत, किस कदर तवक्को, किस कदर उम्मीद है कि मेरा बंदा लौट के ज़रूर मेरे पास आएगा। इसलिए कि हम जानते हैं कि हमें अल्लाह ने पैदा किया है, और अल्लाह ने पैदा करने के बाद बता दिया था कि तुम्हारे दिलों का इत्मीनान सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में है, अल्लाह की याद में है। जैसे कोई भी एक मैन्युफैक्चरर कंपनी कोई भी चीज़ की तैयार करती है, कोई चीज़ बनाती है, तो उसके बारे में उसको सब पता होता है, उसकी कैसी परफॉर्मेंस होगी, क्या चीज़ उसको अच्छी तरीके से चलाएंगे, उसके अंदर किस किस्म की बैटरी डालनी है, उसके अंदर हम अगर उसको हम मैक्सिमम उसकी वो फ़ायदा चाहते हैं तो हमने उसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो अल्लाह ने भी जब मुझे और आपको पैदा किया, पूरी कायनात में इंसान को पैदा किया, तो अल्लाह को पता है, अल्लाह ने बना दिया, अल्लाह ने बता दिया कि इनके दिलों का इत्मीनान सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र के साथ आएगा, अल्लाह के ताल्लुक़ के साथ आएगा। तो अल्लाह को ये बात पता थी, अल्लाह हमसे नाउमीद नहीं है। अल्लाह कहते हैं जब मेरा बंदा मेरे बारे में पूछे। तो ये बात मुझे यहाँ पर बहुत खूबसूरत लग रही थी, मैंने इसलिए आपके साथ शेयर किया है। आगे लफ्ज़ है सअलका। सअला का मतलब क्या है कि तुमसे सवाल करें, तुमसे पूछें। ठीक है, तुमसे पूछें। क्या पूछें? अन्नी, मेरे बारे में। तो यानी अब इसको थोड़ा सा और समझिएगा, क्योंकि हम लोगों को बहुत ज़्यादा, मुझे भी खैर इतनी ज़्यादा नहीं आती है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम अरबी की ग्रामर भी थोड़ा सा समझ रहे हो ना, तो हमें एक एक लफ्ज़ का एक एक जुमले में बहुत ज़्यादा डेप्थ नज़र आती है। जब भी जो साला का जो वर्ड है, अगर उसको हम फर्स्ट फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, जो कि जैसे हमें पता है ना कि प्रेजेंट, पास्ट, उसकी जो फॉर्म्स हैं वर्ब की, तो उसमें अगर प्रेजेंट में करेंगे तो उसका जो मतलब यहाँ पर लफ्ज़ आना चाहिए था, वो आना चाहिए था यस अलुका। लेकिन अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा इज़ा यस अलुका। इज़ा यस अलुका अगर आता तो इसके बारे में ये मतलब उसका ये मतलब होता कि मेरा बंदा आपसे पूछे बार बार, लेकिन वो ओवर एंड ओवर अल्लाह को कॉल कर रहा है,
یعنی وہ پریزنٹ ٹائم میں ہے کہ وہ بار بار پوچھ رہا ہے، بار بار میرے بارے میں سوال کر رہا ہے. لیکن اللہ کی آپ محبت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں. لفظ استعمال ہوا ہے سالکا، صرف ایک بار بھی پوچھے، یعنی جو چیز گزر گئی وہ صرف ایک بار کے لیے ہے، کہ اگر ایک بار بھی میرے بارے میں سوال کرے، اگر اس نے ایک بار بھی مجھے پکارا. ٹھیک ہے، ساتھ میں کیا کہا آگے، عبادی یعنی میرا بندہ. کتنی خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ بندہ جو ہے وہ کوئی مومن ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی متقی ہے، کوئی محسن ہے، کوئی بہت ہی نیک گزار عابد ہے، زاہد ہے، جو کہ مستقل سجدوں میں رہتا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا عبادی، میرا بندہ. وہ بندہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ بندہ کافر بھی ہو سکتا ہے، وہ بندہ فاجر بھی ہو سکتا ہے، وہ بندہ نافرمان بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، میرا بندہ. کس طرح سے میرا بندہ کہہ رہے ہیں؟ آپ اس کو یوں سوچیں کہ ہم جب کسی اپنے رشتہ دار کے بارے میں بات کرتے ہیں یا اپنے بچوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، اپنے شوہر کے بارے میں، تو کہتے ہیں میرا شوہر، میرا بیٹا، میری بیٹی، میری ماں. اس سے یہ نہیں ہوتا کہ ہم ان کے اونر ہوتے ہیں. کیا اس میرے سے جو ہم لوگ اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہماری محبت کا ایک جذبہ ہوتا ہے اس بندے کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے. یا میری دوست، آپ کی جو بہت اچھی دوست ہوتی ہے، بہت قریبی دوست ہوتی ہے، تو آپ کے لیے جو اس کی محبت کے جذبات نکل رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے کوئی بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہاں جی وہ میری دوست ہے. تو اس سے یعنی جو ہمارا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا ان دنیا میں لوگوں کو بتانے کے لیے جو اپنا ایک طریقہ ہے، جس ایکسپریشنز کے ساتھ ہم اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں نا، تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے لیے جو کہ صرف ایک دفعہ اللہ کو پکار رہا ہے، صرف ایک دفعہ اس نے پوچھا اللہ کے بارے میں، کس قدر محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرا بندہ. ٹھیک ہے، میرا بندہ جب میرے بارے میں پوچھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آگے سے کہتے ہیں فَإِنِّي قریب، تو بے شک میں قریب ہی ہوں. اب یہاں دیکھیں کہ اس آیت میں سوال کسے کیا جا رہا ہے؟ پیغمبر سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ اے پیغمبر جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، میرے بارے میں دریافت کریں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوال کریں، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر یہ تک نہیں فرمایا اپنے بندے کو کہ فَقُلْ لَهُمْ، کہ آپ ان کو بتا دیجئے. اللہ تعالیٰ نے درمیان میں اس چھوٹے سے ورڈ کا بھی اضافہ نہیں کیا، بلکہ فوراً سے جواب کیا دیا کہ خود ہی جواب میں کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے قریب ہی ہوں. تم مجھے نہیں پکارتے ہو، تم میرے بارے میں سوال نہیں کرتے ہو، تم اللہ کو چھوڑ کے دوسری ہستیوں کے پاس جاتے ہو اپنی مرادوں کے لیے، اپنی حاجتوں کے لیے، حالانکہ میں تو قریب ہی ہوں. بلکہ ایک اور جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ تم سے قریب ہوں. شہرک کیا ہوتی ہے؟ جگلر وین، بالکل یہ پاس، آپ اس کو اپنے ہاتھ سے محسوس کر سکتے ہیں، آپ کی نیک مر ہوتی ہے. تو اس آیت کو پڑھنے کے بعد آپ کو کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ ہمارے لیے شعور کے ساتھ سمجھنے کی بات کیا ہے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ ہم سے اتنے قریب ہیں جیسے کہ ہماری شہرگ، جیسے ہماری جگلر وین، بلکہ اس سے بھی زیادہ. لیکن کیا میں اس بات کو اپنی ڈیلی روٹین کی لائف میں یاد رکھتی ہوں؟ کیا میری ایکٹیویٹیز اس کے مطابق ہوتی ہیں؟ یہ ہمارے لیے سوچنے کا کام ہے. اس کو صرف یوں بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں، ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں، ڈرائیو کرتے ہوئے جس ڈائریکشن میں ہم جا رہے ہیں ہماری پولیس کی گاڑی بھی ہے، تھوڑی دیر گزرتی ہے، اگر وہ پولیس کی گاڑی سے وہ بالکل آپ کی گاڑی کے پیچھے آ جائے اور ڈرائیو کرنا شروع کر دے، تو آپ خود مجھے سوچ کے یہ بتائیے، یا خود سوچیں اور اپنے آپ کو انالائز کریں کہ کیا ہماری ڈرائیونگ خود بخود امپروو نہیں ہو جاتی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم لوگ ڈرائیونگ کے کوئی لاز بریک کر رہے ہیں یا کوئی بہت خراب ڈرائیورز ہیں، لیکن آٹومیٹکلی شعور کے ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اب ہم لین بھی چینج کریں گے تو ہم نے انڈیکیٹر دینا ہے، ہم نے کوئی ٹرن لینا ہے تو انڈیکیٹر پہلے سے دینا شروع کر دینا ہے. ریڈ لائٹ آئے گی تو اس کے اوپر بھرپور انداز میں کوشش کریں گے کہ یلو کو توڑ کے نہ نکلیں، بلکہ وہاں پر رک جائیں، اس لیے کہ پیچھے پولیس والا ہے نا، دیکھ رہا ہے، وہ ہم سے بہت قریب ہے، وہ ہمارے سر پہ کسی وقت پہنچ سکتا ہے. اس کے لیے مشکل نہیں ہے کہ وہ ریڈ لائٹ پہ اگر ہم توڑتے ہیں تو پیچھے سے اپنی لائٹیں چلا کر اور سائرن کے ساتھ ہمیں روک نہ لے. وہ قدرت رکھتا ہے، وہ ہمارے اوپر پکڑ کی طاقت رکھتا ہے، ہم اس سے ڈرتے ہیں. تو کیا ہمارا اللہ اس سے زیادہ ہمارے اوپر قدرت نہیں رکھتا؟ کہ کیا اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ ہم سے قریب نہیں ہے؟ اللہ اس سے بہت زیادہ ہم سے قریب ہے.
تو اس آیت کی روشنی میں جو کہ ابھی تک ہم نے ہاف پڑھی ہے، ہمارے کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم نے خاص طور پر ڈیفینیٹلی اپنے شعور کے ساتھ اپنے ایکشنز کو اس یاد دہانی کے ساتھ انشاءاللہ بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے اتنا قریب ہے، وہ ہر وقت میرے ساتھ ہے، وہ میرے دل کے اندر آئے ہوئے خیالات کو پڑھتا ہے۔ اگر آج ہمارے ایکشنز بہت اچھے نہیں ہیں تو وہ بہتر ہو جائیں گے، اور اگر بہتر ہیں تو انشاءاللہ وہ بہترین کی طرف گامزن ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اتنا قریب سمجھتے ہیں اور یاد رکھتے ہیں، اور اس کے مطلب اس اکارڈنگ ٹو دیٹ ہم اپنے ایکشنز کو چینج کرتے ہیں، تو یقین مانیے کہ ہماری زندگی میں وہ چیزیں آتی ہیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ ہمارے دل میں آئے ہوئے خیالات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ خود بخود جان لیتے ہیں اور وہ آپ کو عطا کرتے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور اسی آیت کے پیش نظر ابھی جو ہم نے ہاف پڑھی ہے، اگر ہمیں یاد ہو، ہم نے قرآن مجید میں پڑھا تھا کہ یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا بندہ جب میرے بارے میں سوال کرتا ہے یا مجھ سے سوال کرتا ہے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ شیطان جو تھا اس نے بھی اللہ سے دعا کی تھی، مہلت مانگی تھی کہ اے اللہ مجھے مہلت دے دے آخر وقت تک تاکہ میں ان کو گمراہ کروں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی دعا قبول کر لی تھی اور اس کو بھی مہلت دے دی گئی تھی۔ تو اللہ اپنے ہر بندے کی دعا کا جواب دیتا ہے۔ اب اس کے ہم ڈفرینٹ طریقے پڑھیں گے، کس طریقے سے جواب دیتے ہیں انشاءاللہ لیٹر آن۔ ہم اس آیت کو پہلے ختم کر لیتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجیبو، میں جواب دیتا ہوں۔ اچھا، عربی زبان میں جواب دینے کے لیے ایکسکیوز می، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عربی زبان میں جواب دینے کے لیے دو لفظ آتے ہیں، ایک لفظ ہے اجابہ، دوسرا ہے استجابہ۔ اجابہ کا مطلب یہ ہے، اور دونوں اسی آیت میں آئیں گے، استجابہ فلیستجیبوا کے ساتھ۔ اجابہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی بات کا جواب دینا بغیر کسی ڈیلے کے، بغیر کسی کوئی بھی درمیان میں وقفہ نہیں آیا، بلکہ رائٹ اوے امیجیٹلی جواب دے دیا گیا۔ استجابہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جواب آپ فوراً نہ دیں، بلکہ تھوڑا سا ٹائم کے ساتھ ڈیلے ہوتا ہے، کبھی اپنی کنوینئنس کے حساب سے دینا ہوتا ہے، اور کبھی ہوتا ہے کہ اس میں کوشش کا عنصر شامل ہوتا ہے کہ آپ کوئی رپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر تھوڑی ایفرٹس بھی شامل ہیں۔ کیسے سمجھیں گے اس کو؟ ایک کال آئی، آپ کی کال آئی یا کسی کی کال آئی اور فون میرے سامنے رکھا تھا، رنگ ہوئی اور میں نے اٹھا لیا اور جواب دیا، تو یہ ہے اجابہ، رائٹ اوے آنسر کرنا۔ لیکن کسی وقت میں مصروف ہوں، مے بی ہم جاب پر ہیں، مے بی ہم کوئی ایسا کام کر رہے ہیں، مے بی واش روم میں ہیں، مے بی کھانا کھا رہے ہیں، رائٹ اوے فون کال نہیں پک اپ کر سکتے، تھوڑی دیر میں یا تو ہم کال کریں گے یا پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمارا ٹائم کب ہمیں کنوینئنٹ ہے کہ ہم ان کو جواب دیں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اتنی کالز آ جاتی ہیں کسی شارٹ پیریڈ آف ٹائم میں کہ ہمیں ان کو رپلائی کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، تو اس کا وہاں پر کون سا لفظ استعمال آئے گا؟ کریں گے ہم استجابہ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے، میرے بارے میں سوال کرتا ہے، تو میں فوراً جواب دیتا ہوں۔ کس بات کا جواب دیتا ہوں؟ دعویٰ۔ دعویٰ کیا ہے، کسے کہتے ہیں؟ دعا، یعنی اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ بھی دال عین یا ہے یا واو ہے، اور دعا کا بھی وہی ہے۔ دعویٰ کا میں جواب دیتا ہوں۔ اب دعا جو ہے وہ عربی زبان میں اس لفظ کے اس چیز کے بارے میں آتا ہے جس کو ریپیٹڈلی ہم اوور اینڈ اوور مانگ رہے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں دعا۔ لیکن اگر دعویٰ کا لفظ استعمال کریں گے تو اس کا مطلب ہے صرف ایک مرتبہ پکارنا، اونلی ون ٹائم پکارنا، ٹھیک ہے۔ پکارنے دائی پکارنے والے کی، یعنی اگر پکارنے والا صرف ایک مرتبہ بھی مجھے پکارتا ہے تو بھی میں اس کا اجیبو، اس کا جواب دیتا ہوں۔ اب یہاں پر ایک اور جو مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت اور پیار اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا جو تعلق مضبوط کرنے کے لیے لفظ تھا، وہ مجھے بہت خوبصورت لگا، وہ ہے الدائی۔ دائی اگر خالی ہوتا تو وہ کوئی سا بھی پکارنے والا ایکس وائی زی رینڈم پرسن ہوتا، لیکن الدائی کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاص پرسن، ایک خاص انسان،
وہ انسان جو کہ اللہ یعنی ایک خاص ہے اللہ کے لیے، وہ انسان یا وہ اللہ تعالیٰ کا پکارنے والا جب کوئی پکارتا ہے تو وہ اللہ کے لیے اتنا خاص ہوتا ہے جیسے ہمارے لیے کوئی خاص ہستی، کوئی خاص پرسنالٹی ہمیں پسند ہو. ہمیں جو لوگ پسند ہوتے ہیں، جن سے ہم انسپائر ہوتے ہیں، جن سے ہم انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی جن کے بارے میں مطلب جن سے ہم اپنے یہ جن کو ہم پسند کرتے ہیں یہ کہنا چاہیے، تو ان کے بارے میں ہم ان کی انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں. ان کا پورا نام کیا ہے، وہ کہاں رہتے ہیں، ان کے کھانے پینے کی چیزیں مطلب ان کو کون سی پسند ہیں، ان کی بچے کتنے ہیں، ان کی فیملی کیسی ہے، ان کی کیا لائف سٹائل کس طرح سے ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. وہ ہمارے لیے دیٹ پرسن ہوتا ہے، لائک ویری امپورٹنٹ، جس کو ہم کہتے ہیں کہ خاص، بہت خاص ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے بندے کوئی ایک دو تو نہیں ہے نا، اللہ کی کتنی مخلوقات ہیں جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اس میں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ادائی ہے، جو مجھے پکار رہا ہے، وہ میرے لیے کتنا خاص ہے کہ میں اس کے بارے میں سب جانتا ہوں. جب وہ مجھے پکارتا ہے تو پوری اٹینشن اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کا جواب دے رہا ہوتا ہوں. مجھے اس کے بارے میں پتہ ہے، مجھے اس کی فیملی کا پتہ ہے، مجھے اس کے انٹرنل ایکسٹرنل حالات پتہ ہیں، مجھے یہ پتہ ہے کہ اس کی کیا مشکلات ہیں، مجھے یہ پتہ ہے اس کی کیا حاجات ہیں، مجھے اس کی ہر چیز کا علم ہے. تو پکارنے والا جب اللہ کو پکارتا ہے تو وہ اللہ کے لیے ایسا خاص ہوتا ہے جیسے ہمارے لیے کوئی خاص بندہ جن کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یعنی ایک چھوٹی سی بات ہے کہ ایک اسکول کی ٹیچر ہو تو وہ بھی ہر بچے، اگر سپوز میں اسکول کی پرنسپل ہوں اور میرے اسکول میں 500 بچے ہیں، تو میں ان 500 بچوں کو بائی نیم، بائی دیئر فیملی نیم، بائی دیئر ان کے کہاں رہتے ہیں، ان کے کتنے سبلنگز ہیں، ان کے باقی سب چیزیں کس طرح کی فائنینشیل حالات کس طرح سے چل رہے ہیں، میں نہیں جان سکتی. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پاس جب پکارنے والا پکارتا ہے تو وہ میرے لیے اتنا خاص ہوتا ہے جیسے تمہارے لیے کوئی خاص ہستی. پھر ایک اور چیز جو اس بات سے یہاں تک کی جو ہم نے پڑھی ہے نا، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، کہ جب پکارنے والا پکارتا ہے اللہ کو تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں رائٹ اوے آنسر کرتا ہوں. ویسے تو ہمیں پتہ چلتا ہے مختلف حدیث سے کہ دعاؤں کی قبولیت کا یعنی ہمیں اس کا علم حاصل ہوتا ہے کہ کس ٹائم پر کرنی چاہیے، کون سے مقامات پہ زیادہ قبولیت ہوتی ہے، کون سے اوقات زیادہ قبولیت کے لیے ہوتے ہیں. لیکن جو اس آیت سے ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ہر وقت جواب دیتا ہوں، میں 24/7 تمہاری بات سنتا ہوں، میں کبھی بھی تمہاری دعا سے، تمہاری پکار سے غافل نہیں ہوتا ہوں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہماری بات کا جواب دینے کے لیے، ہماری دعاؤں کا جواب دینے کے لیے 24/7 اویلیبل ہے. کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا جہاں پر اللہ تعالیٰ ہماری دعا نہ سنیں یا ہماری پکار کا جواب نہ دیں. حالت یہ ہوتی ہے کہ آج اگر ہمیں کسی بڑے انسان سے ملنا ہے، کوئی بڑا پاپولر ہے، کوئی بڑا پریزیڈنٹ ہے، کوئی کسی کمپنی کا ادارے کا بہت بڑا وہ ہے، یا کسی بچے کو ایڈمیشن کرانا ہے کسی ہائر اس میں، تو ہم کسی سے اپوائنٹمنٹ کروا رہے ہوتے ہیں تو اپوائنٹمنٹ ہمیں ملتے ہیں جی مہینوں بعد ملیں گے یا 1 سال کے بعد کا ٹائم ہے، آپ اس وقت آئیے گا، بس اتنے ہی ٹائم میں پہنچ جائیے گا. ہم اس ٹائم سے اگر ہمیں مل جائے خوش قسمتی کے 7 سال بعد کا بھی اپوائنٹمنٹ، تو ہم اپنے 5-6 کیلنڈر سے مارک کر کے رکھتے ہیں، الارم لگا کے رکھتے ہیں کہ ہمارا وہ اپوائنٹمنٹ مس نہ ہو جائے. اس کے بعد جب وہ دن آتا ہے تو ہم صبح سے اس کی تیاری شروع کر دیتے ہیں. ہم نے جس ٹائم پر پہنچنا ہوتا ہے اس سے 2 گھنٹے پہلے اس جگہ پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم اس 5 منٹ کے لیے اس ہستی سے بات کر کے نکل جائیں. لیکن میرا اور آپ کا اللہ جو کائنات کا خالق ہے، جو سب سے بڑی ذات صرف اسی کی ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، وہ میری اور آپ کی دعاؤں کے لیے ہر وقت تیار ہے. ہم پکارے وہ ہمیں جواب دیتا ہے اور اسی وقت جواب دیتا ہے، ہماری کسی بات کو ڈیلے نہیں کرتا. اس کی محبت دیکھیں تو کیا سمجھ میں کیا بات آتی ہے اس یہاں تک بات پڑھنے سے اس آیت کو. نمبر 1 بات کہ اللہ اپنی طرف اٹھنے والے کسی ہاتھ کو خالی نہیں لوٹاتا ہے، جواب دیتا ہے فوراً. پھر کہتے ہیں کہ چاہے وہ پکارنے والا فرما بردار میرا ہو یا نہ ہو، باوجود اس کے میں اس کی دعا سنتا ہوں، اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. اور پھر تیسری کیا بات ہے کہ میں تم سے اتنا قریب ہوں جتنا تمہاری شہرگ.
اگر میں تمہارے یہ ہر وقت موجود ہوں، تمہاری ہر بات سن رہا ہوں، تمہاری بات کا جواب دے رہا ہوں، تمہیں ہر طرح سے اکوموڈیٹ کر رہا ہوں، تو ان ریٹرن تمہیں کیا کرنا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس تم میری دعوت کا، میری اطاعت کا جواب دو. اور جواب بھی کیسے کہا؟ استجابہ، کوشش کر کے جواب دو. مجھے پتہ ہے تم لوگ کمزور ہو، مجھے پتہ ہے کہ تم لوگ پرفیکٹ نہیں ہو سکتے ہو، کوشش کرو. اللہ اس کوشش کو بھی قبول کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے لیے پرفیکشن نہیں مانگ رہے ہم سے، کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے ہر وقت موجود ہوں، لیکن تم بھی کوشش کرو کہ جو میری دعوت ہے، جو میری اطاعت ہے، جو میرا حکم ہے، اس کو ماننے کی، حتی الامکان طریقے سے وہاں تک پہنچنے کی جہاں تم کوشش کر کے پہنچ سکتے ہو. پھر کیا کرو؟ میرے اوپر ایمان لے کر آؤ تاکہ راہ راست پالو انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ہماری آج کی آیت مبارکہ تھی جسے ہم نے کور کیا ہے. اس کی روح سے ہمیں کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ اس کی روح سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں اللہ کو پکارنا ہے، ہمیں اللہ سے دعا مانگنی ہے. کب کب مانگنی ہے؟ 24/7 مانگنی ہے. دعا کیا ہے؟ احادیث کی روح میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دعا عین عبادت ہے. دعا عبادت کی روح ہے، دعا عبادت کا مغز ہے. دیکھیں، کوئی بھی جاندار کن دو چیزوں کے ملاپ سے بنتا ہے؟ ایک روح اور ایک اس کا جسم. جب تک روح اس جسم کے اندر ہوتی ہے، اس کے اندر حیات ہوتی ہے، اس کے اندر جان ہوتی ہے. لیکن اگر اس کی روح ختم ہو جائے تو وہ خالی ڈیڈ باڈی رہ جاتی ہے. اور اس ڈیڈ باڈی کو کوئی بھی اپنے گھر میں رکھنا پسند نہیں کرتا، چاہے وہ انسان کا گھر وہ ہو یا جانور کا. ہر کوئی اٹھا کر اس کو ڈسپوز کر دیتے ہیں. وہ کوئی بھی اس کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے فخر نہیں محسوس کرتا یا رکھنا نہیں چاہتا، اسے کراہیت کرتے، اسے خوف کھاتے ہیں. تو ہمارے پاس جو عبادت کی روح ہے وہ کیا ہے؟ وہ دعا ہے. اور دعا مانگنا جو ہے وہ عبدیت کا مظہر ہے. اب ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ عبدیت کیا ہے. عبدیت کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہم ایک طرف ہمارا شوق ہو اور ایک محبت ہو اللہ کے ساتھ، اور دوسری طرف ہماری انتہائی عاجزی ہو، لاچاری ہو، مسکینی ہو. اور اس بات کا یقین کرتے ہوئے کہ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان پوری کائنات میں جو کچھ ہے اس پر اللہ کی حکمرانی ہے، میرے رب کی حکمرانی ہے، اور تمام چیزیں اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں. اس سے سوال کیا جائے، اس سے مانگا جائے، اس کا ذکر کیا جائے. یہ عبدیت کی شان ہے. دیکھیں، ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہے کہ ہماری جو نمازیں ہیں، جو روزے ہیں، جو زکوٰۃ، حج ہے، یہ دراصل عبادت ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہی فرماتے ہیں کہ پورے کے پورے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ. اگر ہم دائرہ اسلام کو ایک بلڈنگ کنسیڈر کریں تو یہ تمام روزے، نماز، زکوٰۃ، حج اس بلڈنگ کے پلرز ہیں. اصل میں یہ جتنے بھی پلرز ہیں یہ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں؟ اس نے جس بلڈنگ کو اٹھایا ہوا ہے اس کی اصل روح کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے، اس کا مغز کیا ہے؟ وہ ہماری دعا ہے. ہم نماز کے اوپر غور کریں تو ہماری نماز کیا ہے؟ سورہ فاتحہ ہی نماز ہے. سورہ فاتحہ جو کہ دعا ہے وہ اصل میں نماز ہے ہماری. پھر حج کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں کہ حج ہمارے اسلام کا وہ رکن ہے، ہمارا وہ پلر ہے کہ جس نے حج زندگی میں ایک دفعہ ادا کر دیا اور وہ حج مبرور ہوا تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا ہے. تو حج کیا ہے؟ ہم میں سے جو لوگ حج کے لیے جا چکے ہوئے ہیں، جنہوں نے حج کے بارے میں پڑھا ہے، یا جو ابھی تک نہیں گئے اللہ ان کو بھی لے کر جائے انشاءاللہ، اور جو جا چکے ہیں اللہ ان کو بار بار جانے کا موقع دے. لیکن حج اصل میں کیا ہے؟ حج اصل میں یوم عرفہ کا دن ہے، جو عرفے کے دن صبح کہتے ہیں کہ پورے دن میں کسی بھی ٹائم پر وہاں پہنچ جاتا ہے حدیث کی روح سے تو اس کا حج ادا ہو جاتا ہے. اب آپ سوچیں کہ یوم عرفہ میں جو لوگ وہاں جا چکے ہیں وہاں ہم نے کیا کیا تھا؟ ہماری تو نمازیں بھی وہاں کمبائن ہو گئیں اور قصر ہو گئیں. کرنے کا کام کیا ہے وہاں؟ دعا دعا دعا، پورا دن دعا. وہ دعا کیا ہے دراصل؟ وہ دعا دراصل
اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنانا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنا ہے. یہ ہے دعا کا اصل مقصد. دعا کی 3 اقسام ہیں. ٹھیک ہے. ہم لوگ بہت دفعہ جو ہماری مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم طلب کو دعا کہتے ہیں، حالانکہ یعنی وہ طلب جو ہے وہ دعا کی ایک قسم ہے. تو 3 جو اقسام ہیں ان میں سے سب سے پہلے کیا ہے؟ ایک طلب ہے. طلب کیا ہے؟ جو ہماری فوری طور پہ دعائیں ہوتی ہیں. اللہ مجھے صحت چاہیے، اللہ میرے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے، میرے پاس نمک ختم ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت یہ ہیلپ کی ضرورت ہے، مجھے یہ کر دیجیے. یعنی جو ہماری امیڈیٹلی ڈیلی اس میں چیزیں آ رہی ہوتی ہیں جو ہمیں اپنی اس میں مانگنی ہوتی ہیں، جس کو ہم طلب کہتے ہیں، جو کہ ہماری ضروریات ہوتی ہیں پوری کرنے کے لیے، اگر ان کے لیے ہم اللہ سے پکارتے ہیں تو وہ 1 فارم آف دعا ہوتی ہے. دوسری فارم کون سی ہوتی ہے؟ دوسری قسم وہ ہوتی ہے جس میں ہم کنٹینیوٹی کے ساتھ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں اور مانگتے رہتے ہیں. مثلاً ہمیں سیدھے راستے کی دعا کی مستقل ضرورت ہوتی ہے، اس پر استقامت کی جو دعا ہے اس کے لیے مستقل ضرورت ہوتی ہے. ہمیں ہر وقت ہر لمحے میں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، ان کی نسلوں کے لیے صحبت صالحہ کی ضرورت ہے. ہماری کنٹینیو دعائیں ان کے لیے چل رہی ہوتی ہیں. ہمیں ہر وقت اٹھتے بیٹھتے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ہر علم ہمارے لیے علم نافع ہو جائے. ہم علم نافع کے لیے کنٹینیوس اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں. پھر ہمارے پاس ہم جو بھی کام کر رہے ہیں مقبول عمل، اس کے لیے ہم دعائیں کنٹینیوٹی کے ساتھ کرتے ہیں. طیب رزق کے لیے ہم کنٹینیوٹی کے ساتھ کرتے ہیں. تو یہ وہ والی دعائیں ہیں جو ہم کنٹینیو مانگتے چلے جاتے ہیں اللہ سے بغیر کسی انٹرپشن کے. یہ امیڈیٹلی طلب کے لیے نہیں ہوتی، یہ ایک وہ چیز ہوتی ہے کہ آج بھی دیں، کل بھی دیں اور ہمیشہ دیں جب تک ہماری زندگی ہے جب تک. اور تیسری قسم کی کون سی ہوتی ہے؟ جو کہ ذکر الہی سے کنیکٹڈ ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کی پہچان کے بعد اس کی حمد، اس کی تعریف، اس کی ثنا کے ساتھ جب اللہ کو پکارا جاتا ہے تو وہ ذکر الہی سے جو چیز کنیکٹڈ ہے وہ دعا کی تیسری قسم ہے. جیسے سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کو ہمیں جواب دیتے ہیں ان آیات کا، اور انشاءاللہ یہ ہماری نگلی کلاسز شروع ہوگی، اس میں ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اگر یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے تو اب ہم نے یہ بات یاد رکھنا ہے کہ میں نے جب اللہ کے آگے یعنی میں نے اپنے آپ کو، اپنی ابدیت اللہ کے سامنے ظاہر کرنی ہے، اس کو اللہ سے ذکر کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے. تو میرے دل میں، میرے دماغ میں، یا ہم سب کے دل و دماغ میں اس بات کا یقین ہو کہ ہمارا رب ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ کو، اس کے آگے جو ہم نے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں وہ کبھی خالی نہیں لوٹائیں گے، اور ہم ہمارے بارے میں وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ہمارے لیے بہترین ہوگا.